हजारों साल की कोशिश के बाद आखिरकार जहन्नम का बादशाह लूसीफर दुनिया के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया था। अब सिर्फ घोस्ट राइडर ही लूसीफर को दुनिया को तबाह करने से रोक सकता था, लेकिन घोस्ट राइडर के लिए ये लड़ाई उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल साबित होती है। मिले हमारी कहानी के मरकजी किरदार घोस्ट राइडर से एक जॉनी ब्लेज नामी इंसान की रूह, जो जहन्नम के बादशाह लूसीफर के धोखे का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में कैद हो गया था। वैसे तो जहन्नम के बादशाह लूसीफर को अपनी जहन्नम में कैद दर्द से तड़प रही हर इंसानी रूह की चीखों पुकार सुनकर बहुत मजा आता था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी लूसीफर को घोस्ट राइडर को तकलीफ पहुंचाकर मिलती थी। घोस्ट राइडर बहुत दफा अपने आप को जहन्नम से आजाद करवाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन लूसीफर हमेशा घोस्ट राइडर के हर प्लान के ऊपर पानी फेरने में कामयाब हो जाता था। लूसीफर से इस तरह बार बार हार कर घोस्ट राइडर बहुत बुरी तरह मायूस हो चुका था। एक दिन घोस्ट राइडर थका हारा बैठा होता है कि अचानक घोस्ट राइडर लूसीफर के एक मुलाजिम को अपने पास खड़ा पाता है। तुम गंदी नाली के कीड़े, तुम्हें यहाँ पर लूसीफर ने भेजा है ना, ताकि तुम मेरे ऊपर नजर रख सको। नहीं घोस्ट राइडर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ गई। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा मालिक लूसीफर, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में घोस्ट राइडर घोड़ों पर सवार लूसीफर के कुछ सिपाहियों को अपनी तरफ आते देखता है। ये देखकर घोस्ट राइडर अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार करता है, लेकिन लूसीफर के सिपाही वहां पर घोस्ट राइडर के लिए नहीं बल्कि कीड़े के लिए आए थे। इसके बाद घोस्ट राइडर लूसीफर के सिपाहियों को कीड़े को अपने साथ जबरदस्ती घसीट कर वहां से ले जाते देखता है, लेकिन वहां से जाते जाते कीड़ा घोस्ट राइडर को एक आवाज लगाता है, घोस्ट राइडर मुझे बचाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं हम दोनों को इस जहन्नम से बाहर निकाल सकता हूँ। कीड़े की ये बात सुनकर घोस्ट राइडर की नजर अपने करीब जमीन में खुदे एक गड्ढे पर पड़ती है। ये सब देखकर घोस्ट राइडर के मुर्दा दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है। इसके बाद सिपाही कीड़े को अपने साथ लेकर जहन्नम के बादशाह लूसीफर के दरबार में पहुंचते हैं। बादशाह लूसीफर भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रैक्स, मैंने तुम्हें जहन्नम का साइज बड़ा करने का काम दिया था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जहन्नम में कैद कर सकूं, और तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरी बनाई हुई इतनी खूबसूरत जहन्नम से भागने की कोशिश की। नहीं मेरे मालिक, आपको किसी ने गलत बताया है। मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक जहन्नम में नए गड्ढे खोदने में मसरूफ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब रास्ता भटक गया। यही सच है मेरे मालिक, मेरा यकीन करें। सिपाहियों, ले जाओ इसको यहाँ से और ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। रहम करें मेरे मालिक, रहम। लेकिन जैसे ही सिपाही ग्रैक्स को अपने साथ लेकर लूसीफर के महल से बाहर निकलते हैं, तो अचानक घोस्ट राइडर वहां आकर ग्रैक्स को लूसीफर के सिपाहियों के शिकंजे में से आजाद करवाकर अपने साथ वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। लूसीफर के सिपाही घोस्ट राइडर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर की जहन्नम की आग से चलने वाली मोटरसाइकिल बहुत आसानी से लूसीफर के सिपाहियों को अपने पीछे छोड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर और उसका नया दोस्त ग्रैक्स लूसीफर के सिपाहियों से बचने के लिए एक पहाड़ के गार में घुस जाते हैं। तो ग्रैक्स, कहाँ पर है वो दरवाजा? घोस्ट राइडर, तुम किस दरवाजे की बात कर रहे हो? ग्रैक्स, तुम शायद भूल गए हो कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा तो तुम मुझे जहन्नम से बाहर निकलने का रास्ता बताओगे। ओ अच्छा, वो वाला दरवाजा। बताता हूँ। घोस्ट राइडर, थोड़ा सब्र करो। ग्रैक्स,
میں نے ڈیل کا اپنا حصہ پورا کیا، اب تمہاری باری ہے۔ گریکس گھوسٹ رائڈر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے گھوسٹ رائڈر سے کہتا ہے، گھوسٹ رائڈر، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جہنم سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤں، تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، کیونکہ میں اکیلا کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ ٹھیک ہے گریکس، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ لیکن یہ کہہ کر جیسے ہی گھوسٹ رائڈر گریکس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو اچانک گریکس لوسیفر بن جاتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ جاؤ، میں تمہیں جہنم سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ اپنی انسانی دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ لیکن گھوسٹ رائڈر، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ دوسری طرف انسانی دنیا میں ایک میاں بیوی سمندر کنارے ٹہل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ دونوں سمندر میں سے کچھ عجیب و غریب لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں پہنچنے کے بعد گھوسٹ رائڈر اپنے آپ کو اپنے انسانی روپ جونی بلیز میں بدل لیتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر کو یہ بات پتا تھی کہ لوسیفر نے ضرور اپنے کسی گھنونے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو واپس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، مجھے جلد سے جلد اس بات کا پتہ چلانا ہوگا کہ لوسیفر نے اس بار انسانیت کے خلاف کون سا نیا شیطانی منصوبہ بنایا ہے۔ گھوسٹ رائڈر ایک سنسان روڈ پر اپنی موٹر سائیکل دھکیلتے ہوئے یہ ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک پیچھے سے ایک ٹرک آ کر گھوسٹ رائڈر کے پاس بریک لگاتا ہے۔ اس کے بعد ٹرک میں سے ایک خوبصورت لڑکی نکل کر گھوسٹ رائڈر کے پاس آتی ہے، جو گھوسٹ رائڈر کو اپنا نام ڈکسی بتاتی ہے۔ لگتا ہے تمہاری موٹر سائیکل کا پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ یہاں سے تھوڑا ہی دور ایک پٹرول پمپ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں تک لفٹ دے سکتی ہوں، کیونکہ گھوسٹ رائڈر کو بہت عرصے کے بعد ایک خوبصورت انسانی عورت کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس لیے گھوسٹ رائڈر ڈکسی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن میں اپنی موٹر سائیکل کا کیا کروں؟ تم اپنی موٹر سائیکل کو بے فکر ہو کر یہاں پر چھوڑ سکتے ہو۔ یہاں پر تمہاری موٹر سائیکل کوئی نہیں چرائے گا، کیونکہ جونی بلیز یہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں بستا۔ ڈکسی کے منہ سے اپنا انسانی نام سن کر گھوسٹ رائڈر ڈکسی کو گلے سے دبوچ لیتا ہے۔ میں نے تو تمہیں اپنا نام بتایا ہی نہیں، تو پھر تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ کیا تمہیں یہاں پر لوسیفر نے بھیجا ہے؟ مجھے چھوڑ دو جونی بلیز، ورنہ میں تمہارے اوپر گولی چلا دوں گی۔ گھوسٹ رائڈر بالکل ویسا ہی کرتا ہے جیسا ڈکسی اس کو کہتی ہے، کیونکہ ڈکسی کے پاس بندوق تھی۔ اس کے بعد ڈکسی گھوسٹ رائڈر کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک زوردار کک مارتی ہے، جس سے گھوسٹ رائڈر زمین پر گر جاتا ہے۔ جب گھوسٹ رائڈر زمین پر لیٹا درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے تو ڈکسی گھوسٹ رائڈر سے کہتی ہے، جاہل انسان، پوری دنیا تمہیں جانتی ہے کیونکہ تم مشہور فلم سٹار جونی بلیز ہو۔ یہ کہہ کر ڈکسی گھوسٹ رائڈر کو وہیں پر پڑا چھوڑ کر اپنے ٹرک کی طرف چل دیتی ہے۔ او شٹ، اتنی دیر جہنم میں قید رہنے کے بعد میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں اپنی انسانی زندگی میں سپر سٹار جونی بلیز تھا۔ گھوسٹ رائڈر کے دماغ میں یہ خیال آتے ہی گھوسٹ رائڈر فوراً ڈکسی سے اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے، جس پر ڈکسی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوسٹ رائڈر کو معاف کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ڈکسی گھوسٹ رائڈر کو اٹھا کر اپنے ٹرک میں بٹھاتی ہے، جس کے بعد ڈکسی اور گھوسٹ رائڈر پٹرول پمپ کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک مردوں کو قبرستان لے جانے والی گاڑی کو دیکھتے ہیں، جس گاڑی کو ایک بوڑھا آدمی چلا رہا ہوتا ہے، اور اس گاڑی کے پیچھے والے حصے میں کچھ لوگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ڈکسی اور گھوسٹ رائڈر پٹرول پمپ پر پہنچتے ہیں تو ڈکسی گھوسٹ رائڈر کو کچھ پیسے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے، یہ لو جونی، اور جا کر تھوڑا نہا دھو کر
अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लो। डिक्सी से पैसे पकड़कर घोस्ट राइडर पेट्रोल पंप के स्टोर की तरफ चल पड़ता है। जब घोस्ट राइडर नहा धोकर और कटिंग वगैरह करने के बाद पेट्रोल पंप के वॉशरूम में अकेला बैठा हुआ होता है तो पुरानी यादें आकर घोस्ट राइडर को घेर लेती हैं। मैंने अपने कैंसर से मर रहे बाप की जान बचाने के लिए लूसीफर के साथ अपनी रूह का सौदा किया, लेकिन लूसीफर ने मेरे साथ धोखा किया। मेरा बाप भी जिंदा नहीं बचा और उल्टा लूसीफर ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में कैद कर दिया। दूसरी तरफ बुरे आदमी की गाड़ी भी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती है। इसके बाद बुरा आदमी मुड़कर अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे लोगों से कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी गैर मौजूदगी में गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसके बाद बुरा आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। बुरा आदमी अपनी गाड़ी में इतना ज्यादा पेट्रोल भर लेता है कि पेट्रोल उसकी गाड़ी की टैंकी से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। मामा, आपने तो कहा था कि दादा अबू मर चुके हैं। बेटा, ये आदमी तुम्हारा दादा अबू नहीं है। इसके बाद बुरा आदमी पेट्रोल पंप के स्टोर में दाखिल होता है। स्टोर में से बुरा आदमी अपने लिए एक माचिस खरीदता है और उस माचिस को जलाकर चेक करता है। इतने में वहां एक बहुत तेज रोशनी चमकती है, जिसके बाद बुरे आदमी को अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है, कैसे हो लूसीफर? आओ आओ मेरे प्यारे दोस्त घोस्ट राइडर, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर लूसीफर को उठाकर स्टोर से बाहर फेंक देता है। क्या हुआ लूसीफर? लगता है कि तुम्हारा आज लड़ने का कोई मूड नहीं है। चलो उठो लूसीफर और मेरा मुकाबला करो। एक तरफ घोस्ट राइडर लूसीफर की धुलाई करने में मसरूफ होता है तो दूसरी तरफ लूसीफर की गाड़ी के अंदर कैद लोगों में से एक औरत देखती है कि लूसीफर अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के साथ ही लगी छोड़ गया था। ये देखकर वो औरत फौरन गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ लपकती है। दूसरी तरफ गाड़ी के बाहर घोस्ट राइडर लूसीफर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भरता है, लेकिन जब घोस्ट राइडर देखता है कि जमीन पर चारों तरफ पेट्रोल फैला हुआ है तो घोस्ट राइडर अपने कदम रोक लेता है। घोस्ट राइडर, तुम रुक क्यों गए? हिम्मत है तो आओ, पकड़ो मुझे। ओ अच्छा, तो ये बात है। घोस्ट राइडर, तुम्हें डर है कि अगर तुम पेट्रोल के करीब आए तो तुम्हारी आग से पेट्रोल में धमाका हो जाएगा। लेकिन घोस्ट राइडर, अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं ये माचिस जला दूंगा, जिससे मेरी गाड़ी में कैद तमाम बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। जल्दी फैसला करो घोस्ट राइडर, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ लूसीफर की गाड़ी के अंदर कैद औरत गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के साथ लगी चाबी को घुमाकर गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का इंजन ऑन होता है तो गाड़ी के आसपास मौजूद पेट्रोल की वजह से लूसीफर की गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। होश में आने पर घोस्ट राइडर अपने आप को आग से झुलस रही गाड़ी के सामने खड़ा पाता है। अगर मैं थोड़ी फुर्ती दिखाता तो मैं उन तमाम मासूम लोगों को मरने से बचा सकता था। लूसीफर कहाँ है? क्या वो भी धमाके में मारा गया? लेकिन ये नामुमकिन है। लूसीफर इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इतने में घोस्ट राइडर को अपने पीछे से एक आवाज आती है। काश गाड़ी में मौजूद उन लोगों को ये बात पता होती कि खुदकुशी करने वाला इंसान जहन्नम में जाता है। मुड़कर देखने पर घोस्ट राइडर की नजर अपने पीछे खड़ी गाड़ी पर पड़ती है, जिस गाड़ी को एक बुरा आदमी ड्राइव कर रहा था। लूसीफर, क्या हुआ घोस्ट राइडर? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे थे। जब घोस्ट राइडर लूसीफर को पकड़ने की कोशिश करता है तो लूसीफर वहां से अपनी गाड़ी भगा देता है।
لیکن وہاں سے جاتے ہوئے لوسیفر گھوسٹ رائڈر کو یہ کہہ کر جاتا ہے، فکر مت کرو گھوسٹ رائڈر، تمہیں آگے چل کر مجھے پکڑنے کے 665 موقع اور ملیں گے۔ گھوسٹ رائڈر لوسیفر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک پتہ نہیں کیسے گھوسٹ رائڈر اپنے آپ کو ایک قبرستان میں کھڑا پاتا ہے۔ میں یہاں پر کیسے آ گیا؟ اتنے میں گھوسٹ رائڈر کو کہیں سے ایک آواز آتی ہے، گھوسٹ رائڈر تمہیں یہاں پر میں نے بلایا ہے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو، یوں چھپ کر نہیں، سامنے آ کر میرے ساتھ بات کرو۔ اسی دوران وہاں پر ایک بہت تیز روشنی چمکتی ہے، جس کے بعد گھوسٹ رائڈر اپنے سامنے ایک جادوگر کو کھڑا پاتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، یہ میں ہوں، دنیا کے تمام جادوئی دروازوں کا رکھوالا، ڈاکٹر سٹرینج۔ ڈاکٹر سٹرینج، تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ دنیا کا رکھوالا ہونے کے ناطے گھوسٹ رائڈر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصلی جگہ جہنم میں واپس لوٹ جاؤ، اور اگر ڈاکٹر سٹرینج میں تمہارے اس حکم کو ماننے سے انکار کروں تو پھر مجبوراً گھوسٹ رائڈر مجھے تمہارے اوپر اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سٹرینج اپنی بات ختم کر پاتا، گھوسٹ رائڈر ڈاکٹر سٹرینج کے اوپر حملہ کر کے اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے۔ لوسیفر، مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ تم ہو، اب تم مجھے اپنے روپ بدلنے کی پاور کا استعمال کر کے اور پاگل نہیں بنا سکتے۔ گھوسٹ رائڈر، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں لوسیفر نہیں ہوں۔ مان لو لوسیفر، تمہارا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اب اٹھو اور مقابلہ کرو میرا۔ گھوسٹ رائڈر، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں۔ لیکن جب گھوسٹ رائڈر ڈاکٹر سٹرینج کی وارننگ کو نظر انداز کر کے اس کے اوپر اپنا حملہ جاری رکھتا ہے تو پھر مجبوراً ڈاکٹر سٹرینج گھوسٹ رائڈر کے اوپر اپنے جادو کا استعمال کر کے اس کو اپنے سے دور پھینک دیتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، چاہے تمہیں یہ بات اچھی لگے یا بری، لیکن میں تمہیں کسی صورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم صرف لوسیفر سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں بسنے والے کروڑوں بے گناہ لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دو آدمی اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان دونوں آدمیوں کی نظر سڑک کنارے کھڑی ایک لاوارث موٹر سائیکل پر پڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر کہ موٹر سائیکل کے آس پاس کوئی نہیں ہے، وہ دونوں آدمی اس موٹر سائیکل کو اٹھا کر اپنی گاڑی کے پیچھے رکھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ان کو کوئی روکنے کی کوشش کرے وہ دونوں آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں آدمی اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں آدمیوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی کے پیچھے والے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی آگ سے مکمل طور پر تباہ ہوتی، وہ دونوں آدمی اپنی جان بچا کر گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران وہ دونوں آدمی آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی موٹر سائیکل کو خود بخود وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان دونوں آدمیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوسری طرف قبرستان میں، کیونکہ گھوسٹ رائڈر کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس کے سامنے ڈاکٹر سٹرینج کے روپ میں کھڑا انسان در حقیقت لوسیفر تھا، اس لیے گھوسٹ رائڈر ڈاکٹر سٹرینج کو جان سے مارنے کی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سٹرینج شروع میں تو گھوسٹ رائڈر کے ساتھ بہت نرمی دکھاتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر سٹرینج کے لیے گھوسٹ رائڈر کے حملوں کو برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے تو پھر مجبوراً ڈاکٹر سٹرینج گھوسٹ رائڈر کے اوپر اپنا سب سے طاقتور حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر سٹرینج کے وار سے ہٹ ہونے کے بعد گھوسٹ رائڈر بالکل بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر سٹرینج کو لگتا ہے کہ شاید اس نے گھوسٹ رائڈر کو مار دیا ہے۔ اوہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو صرف گھوسٹ رائڈر کو تھوڑا سا زخمی کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید غلطی سے میں نے گھوسٹ رائڈر کے اوپر
اپنی طاقت کا استعمال کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ جب ڈاکٹر اسٹرینج یہ ساری باتیں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو اتنے میں اچانک گھوسٹ رائڈر ہوش میں آ کر ڈاکٹر اسٹرینج کو اپنی فولادی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ لوسیفر، میں نے اپنی زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ تمہاری جہنم میں گزارے ہیں۔ کیا تمہیں واقعی ایسا لگا تھا کہ تم مجھے اتنی آسانی سے مار سکتے ہو؟ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے بوڑھے آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور وہ زمین پر پھیلے خون پر سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے۔ اتنے میں بوڑھے آدمی کی بیوی بھی وہاں آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہنی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ڈیئر، بس میرا پیر پھسل گیا تھا۔ بوڑھے آدمی کی بیوی اس کو زمین پر سے اٹھاتی ہے، جس کے بعد وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی جا کر اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پر ہماری نظر بوڑھے میاں بیوی کے گھر کے سامنے کھڑی ایمبولینس اور اس ایمبولینس کے اندر پڑی لاش پر پڑتی ہے۔ تو کہاں پر ہے وہ؟ تم کس کی بات کر رہی ہو ڈیئر؟ میں گھوسٹ رائڈر کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا گھوسٹ رائڈر، تم گھوسٹ رائڈر کی ٹینشن مت لو ڈیئر، کیونکہ گھوسٹ رائڈر اس وقت کسی اور کی بینڈ بجانے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف قبرستان میں آخر کار گھوسٹ رائڈر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑا انسان لوسیفر نہیں بلکہ ڈاکٹر اسٹرینج ہی تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اسٹرینج گھوسٹ رائڈر کے ٹارچر کی وجہ سے مر چکا تھا۔ جب گھوسٹ رائڈر اپنی ڈاکٹر اسٹرینج کو واپس ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں ایک تیز روشنی کے چمکنے سے وہاں پر ایک جادوگرنی ظاہر ہوتی ہے۔ گھوسٹ رائڈر، تم نے ڈاکٹر اسٹرینج کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے لگا کہ یہ لوسیفر ہے جو ڈاکٹر اسٹرینج کا روپ دھار کر مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، بیچارہ ڈاکٹر اسٹرینج تو صرف یہاں پر اس لیے آیا تھا تاکہ وہ تمہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکے۔ تم کس خطرے کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ گھوسٹ رائڈر، تم مجھے اپنے اس معاملے سے دور ہی رکھو تو بہتر ہوگا۔ میری بات کان کھول کر سنو جادوگرنی، اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارا حال بھی تمہارے دوست ڈاکٹر اسٹرینج جیسا کروں تو تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا جانتی ہو۔ بتاتی ہوں گھوسٹ رائڈر، لیکن پہلے تم میرا گلا چھوڑو۔ گھوسٹ رائڈر، شاید تم یہ بات نہیں جانتے کہ ایک شیطان ہونے کی وجہ سے لوسیفر کو خدا کی طرف سے دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیفر کو دنیا میں انسانوں سے ہی اپنے غلط کام کروانے پڑتے ہیں، لیکن تم گھوسٹ رائڈر، تم دنیا اور جہنم کے درمیان آسانی سے آ جا سکتے ہو، کیونکہ تم آدھے انسان ہو اور آدھے شیطان۔ گھوسٹ رائڈر، یہی وجہ تھی کہ لوسیفر نے تمہیں جہنم سے آزاد کیا تھا تاکہ وہ تمہارے ذریعے دنیا میں داخل ہو سکے۔ تو اچھا، لوسیفر کا مجھے جہنم سے آزاد کرنے کے پیچھے یہ پلان تھا، لیکن لوسیفر کا یہ پلان کام نہیں کیا، کیونکہ گھوسٹ رائڈر تم تو دنیا میں داخل ہو گئے تھے لیکن لوسیفر دنیا میں نہیں گھس سکا تھا۔ جادوگرنی، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے لوسیفر کو ایک پٹرول پمپ پر اپنے سامنے کھڑا دیکھا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، تم نے پٹرول پمپ پر جس کو دیکھا وہ لوسیفر نہیں بلکہ لوسیفر کے وجود کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ جادوگرنی، اب بھلا تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ گھوسٹ رائڈر، میں نے کہا کہ لوسیفر کبھی دنیا کے اندر داخل ہو ہی نہیں پایا، کیونکہ دنیا کی حد میں داخل ہونے سے پہلے ہی لوسیفر کا وجود ایک زوردار دھماکے سے پھٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور بعد میں لوسیفر کے وجود کے وہ ٹکڑے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر برسے۔ زمین پر پہنچنے کے بعد لوسیفر کے وجود کے ان حصوں نے مرے ہوئے انسانوں کے جسموں کے اوپر قبضہ کر لیا، تو میں پٹرول پمپ پر جس سے ملا
وہ لوسفر نہیں بلکہ محض ایک مرے ہوئے انسان کی ڈیڈ باڈی تھی، جس کے اندر لوسفر کے وجود کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ موجود تھا۔ ہاں گھوسٹ رائڈر، تم بالکل صحیح سمجھے۔ تو جادوگرنی، تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ اس طرح کی اور کتنی انسانی ڈیڈ باڈیز اس وقت لوسفر کے کنٹرول میں ہیں؟ گھوسٹ رائڈر، میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت پورے 666 مرے ہوئے انسانوں کے جسم لوسفر کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اس لیے لوسفر نے پٹرول پمپ سے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ فکر مت کرو گھوسٹ رائڈر، تمہیں آگے چل کر مجھے پکڑنے کے 665 موقع اور ملیں گے، کیونکہ لوسفر کے 666 حصوں میں سے ایک حصہ پٹرول پمپ پر ہونے والے دھماکے میں مارا جا چکا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ابھی ابھی احساس ہوا ہے کہ لوسفر چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹے ہونے کی وجہ سے اس وقت بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوسفر پٹرول پمپ پر میرا مقابلہ نہیں کر پایا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں لوسفر کے باقی بچ گئے 665 حصوں کو بھی بڑی آسانی سے مار کر لوسفر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن گھوسٹ رائڈر، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ یہی تو لوسفر تم سے چاہتا ہے۔ اسی لیے تو لوسفر تمہیں پٹرول پمپ پر اکسا رہا تھا کہ تم اسے مارو۔ جادوگرنی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ گھوسٹ رائڈر، لوسفر یہی چاہتا ہے کہ تم اس کے سارے حصوں کو مار دو، کیونکہ گھوسٹ رائڈر، تم لوسفر کے جس بھی حصے کو مارو گے وہ حصہ جا کر لوسفر کے باقی بچے ہوئے حصوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اور گھوسٹ رائڈر، جب تم لوسفر کے سارے حصوں کو مار دو گے تو اس دن لوسفر کے سارے حصے آپس میں جڑ جائیں گے اور لوسفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہماری دنیا میں زندہ ہو جائے گا۔ اور گھوسٹ رائڈر، اگر ایسا ہو گیا تو وہ دن ہماری دنیا کا آخری دن ہوگا۔ لیکن جادوگرنی، اگر لوسفر کا یہی پلان ہے تو پھر لوسفر خود بھی تو اپنے حصوں کو مار سکتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر، تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب لوسفر پہلے ہی دے چکا ہے۔ جادوگرنی کی یہ بات سن کر گھوسٹ رائڈر کو لوسفر کی وہ بات یاد آتی ہے جو بات لوسفر نے اس کو پٹرول پمپ پر کہی تھی۔ کاش گاڑی میں موجود ان لوگوں کو یہ بات پتا ہوتی کہ خودکشی کرنے والا انسان جہنم میں جاتا ہے۔ جادوگرنی، تم نے ابھی ابھی کہا کہ صرف میں ہی دنیا اور جہنم کے درمیان آ جا سکتا ہوں، جبکہ لوسفر ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں گھوسٹ رائڈر، یہ سچ ہے۔ تو پھر میں پہلے لوسفر کے سارے حصوں کو باری باری ماروں گا، اور جب لوسفر دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو میں لوسفر کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر واپس جہنم میں لے جاؤں گا۔ اسی دوران گھوسٹ رائڈر کی موٹر سائیکل بھی وہاں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد گھوسٹ رائڈر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر کے وہاں سے جانے کے بعد جب جادوگرنی اپنے دوست ڈاکٹر سٹرینج کی لاش کے پاس کھڑی رو رہی ہوتی ہے تو جادوگرنی کے کچھ جادوئی آنسو ڈاکٹر سٹرینج کے چہرے پر گرتے ہیں، جس سے ڈاکٹر سٹرینج دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گھوسٹ رائڈر کہاں گیا؟ وہ لوسفر سے ملنے گیا ہے تاکہ وہ لوسفر کا حشر بھی تمہارے جیسا کر سکے۔